अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला सहबिही व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलहु मा सकन फिल लैलि वन नहार व हुवस समीउल अलीम। वलहु और उसी के लिए है, माँ जो साकाना सकूनत इख्तियार करती है, जो चीज भी सकूनत इख्तियार करती है, फिर लैली रात में, व नहारी और दिन में, वह हुआ समीउल अलीम और वो सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। और उसी का है जो कुछ रात और दिन में ठहरा हुआ है। अभी साकाना पे हम बात करते हैं इंशाल्लाह। और उसी का है जो कुछ रात और दिन में ठहरा हुआ है, और वही सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। यहाँ पे इस आया मुबारका में एक लफ्ज है साकाना। साकाना ये सकूनत से है। उर्दू में भी लफ्ज यहाँ से आया। हम कहते हैं ना, फुला चीज साकिन हो गई है, रुक गई है, ठहर गई है। जामिद, साकिन, ये एक ही माना में इस्तेमाल होते हैं। या फिर तुम कहाँ सकूनत पजीर हो, ठीक है, यानी तुम्हारी रिहाइश कहाँ पे है, कहाँ तुम रहते हो, कहाँ ठहरते हो। इसी तरह हॉस्टल को भी अरबी जुबान में सकन कहते हैं। यानी जो स्टूडेंट्स जहाँ पे रहते हैं, हॉस्टल्स, उन हॉस्टल्स को भी सकन कहा जाता है। तो माना ये हुआ ठहरने की जगह। तो असल में पिछली आयत को अगर हम देखें ना, यानी ये जो आयत थी जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनसे पूछिए कि आसमानों और जमीन का मालिक कौन है, जो कुछ आसमान में है और जमीन में है वो किसका है। ये कुल लिमन माफिस समावाति वल अर्द कुलिल्लाह, वो कहेंगे अल्लाह का है। आसमान और जमीन में जो कुछ है वो किसका है, अल्लाह का है। तो यहाँ पे भी, इस आयत में भी अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई कि इस जमान में जो चीज भी मौजूद है वो भी अल्लाह की मिल्कियत है। कोई सुबह के वक्त, शाम के वक्त, दोपहर के वक्त, ठीक है। यानी दुनिया में आप यूं समझ लें कि जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी मखलूकात हैं, वो जमानो मकान से खाली नहीं है। किसी न किसी जमाने में वो चीजें मौजूद होती हैं, या फिर किसी न किसी जगह पर वो चीजें मौजूद होती हैं। तो पिछली आयत में मकान मुराद था, आसमानों में, जमीनों में, किसी जगह पर भी जो भी मौजूद है वो अल्लाह का है। और इस आयत में जमान मुराद है, यानी रात में, दिन में। जाहिर है बड़े दो ही अ, हिस्से हैं जमाने के, एक रात है और एक दिन है। फिर आगे दिन के मुख्तलिफ हिस्से हैं, सुबह है, दोपहर है, शाम है, फिर आगे रात आ जाती है। तो रात का अव्वल हिस्सा, निसफ हिस्सा, फिर आखिरी हिस्सा। तो अल्लाह ताला यहाँ पे सुबहान अल्लाह अपनी बादशाही को बयान कर रहे हैं, अपनी मिल्कियत को डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पे कि जो चीज जहां भी मौजूद है, जिस जमाने में भी मौजूद है, वो सब की सब अल्लाह की है। वलहु मा सकन फिल लैली वन नहार, और उसी का है जो कुछ रात और दिन में ठहरा हुआ है। तो जमानो मकान के एतबार से जो भी चीज किसी जगह पर मौजूद है या किसी जमाने में मौजूद है, वो अल्लाह अल्लाह की मिल्कियत से खाली नहीं है। वो अल्लाह ताला का उस पर कब्जा है, इक्तदार है अल्लाह का, अल्लाह की हुकूमत है उस पर। वो अल्लाह ताला के इख्तियारात से बाहर नहीं है। ये है माना वल्लाहु मा सकन फिल लैली वन नहार। फिर फरमाया वह हुवा समीउल अलीम, और वह हर चीज को सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। सुबहान अल्लाह। आप जरा ये एक जाब्ता याद कर लें कि जब भी कुरान मजीद में किसी भी आयत के आखिर में जो अल्लाह की सिफात आती है ना, वो बहुत बामाना होती हैं, बामकसद होती हैं।
جیسے اللہ تعالیٰ کسی کے گناہ کے بخشنے کی بات کر کے الغفور الرحیم کہہ رہے ہوتے ہیں، کسی کے گناہ کی سزا کے اوپر آگے جا کے بعض اوقات العزیز الحکیم کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر چیز اسی کی ہے نا، ساری مخلوق کا مالک وہ ہے، تو پھر ان کی ضرورتیں بھی وہ پوری کرتا ہے، اسی کو پکارو، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہر کسی کی ضرورت سے آگاہ ہے، کس کو کیا چاہیے، کتنا چاہیے، کب چاہیے، سب جانتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق مالک ہے تو پھر ہر چیز کی ضرورت بھی اس کو معلوم ہے، اور وہ اس کو پورا کرنے پر بھی قادر ہے۔ پر العلیم ہے، وہ سب کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے میری مخلوق کو، میرے بندے کو، میری بندی کو کب کب چیز ملے گی تو اس کے لیے بہتر ہوگا، یہ اللہ جانتا ہے۔ سنتا ہے وہ، یعنی کوئی بھی اس کو پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی التجا رکھتا ہے، تو وہ پکار کو بھی سنتا ہے، دعا کو بھی سنتا ہے، السمیع ہے وہ۔ لیکن ساتھ العلیم بھی ہے۔ العلیم کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ خوب جاننے والا ہے، یعنی اس کو معلوم ہے کہ میں نے کب کسی کو کیا دینا ہے۔ اگر اس کو پہلے چیز مل گئی تو یہ زمین میں بغاوت کر کے جہنم میں نہ چلا جائے، اس کو اب ضرورت ہے تو اب دینی ہے، اس کو تھوڑی تھوڑی کر کے دینی ہے، اس کو یہ نہیں دینا، اس کا متبادل دینا ہے۔ سبحان اللہ، آپ ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کس قدر اپنی حکمتوں کے مطابق اپنی مخلوق کو نوازتا ہے۔ تو وہ السمیع العلیم کا یہ معنی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ زمین میں، آسمان میں جو چیزیں ہیں، رات میں اور دن میں جو چیز ٹھہری ہوئی ہے، سب کا خالق میں ہوں، سب کا مالک میں ہوں، ہر ایک میرے قبضے قدرت میں ہے ہر چیز، تو پھر ان کی ضرورتوں سے بھی میں واقف ہوں، اور ان کی ضرورتیں میں پوری، یہ جو مجھ سے مانگتے ہیں میں سنتا ہوں، لیکن ان کے مطابق میں اس لیے نہیں دیتا کہ کہیں یہ زمین میں بغاوت نہ کر دیں، ان کا ایمان جو ہے متزلزل نہ ہو جائے، اور اس وقت ان کو کوئی چیز ملے تو یہ ان کے لیے نقصان دہ ہوگی تو میں نہیں دیتا، میں بعد میں دے دیتا ہوں، یا پھر میں اس کا متبادل دے دیتا ہوں۔ تو العلیم بھی ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر تدبر کرنا چاہیے۔ اور اس میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان کو یاد کر لیا، گن لیا، اور یعنی تشریحات میں، اس حدیث کی تشریحات میں اسکالرس یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیا آیات کو، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، قل کہہ دیجئے، اغیر اللہ، کیا اللہ کے سوا، اتخذ میں بناؤں یا پکڑوں، ولین کوئی مالک، کوئی دوست، کوئی مددگار، یہ سارے معنی مراد۔ فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، حالانکہ وہ کھلاتا ہے اور اسے نہیں کھلایا جاتا۔ قل کہہ دیجئے، انی امرتو، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون اول من اسلم، یہ کہ میں سب سے پہلا شخص بنوں جو فرما بردار ہوا۔ یہ لفظی ترجمہ ہے اسلامہ کا نا، فرما بردار ہوا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہا نا، فلما اسلما، پس جب دونوں تابع فرمان ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اس کو پیشانی کے بل لٹا لیا، تو مجھے حکم، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا شخص بنوں جو تابع فرمان ہے، جو فرما بردار ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تو ہرگز شریک بنانے والوں سے نہ ہو۔ کہہ دیجئے، کیا میں اللہ کے سوا کوئی مالک بناؤں جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، حالانکہ وہ کھلاتا ہے اور اسے نہیں کھلایا جاتا؟ بے شک کہہ دیجئے، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا وہ شخص بنوں جو فرما بردار ہے، اور آپ شریک بنانے والوں میں سے نہ ہو۔ ابھی اس آیہ مبارکہ میں سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ اے نبی، آپ اعلان کریں، آپ اناؤنس کریں، آپ ان کو اپنا عقیدہ بتائیں اور سمجھائیں۔ کیا؟ کہ میں اللہ کے علاوہ کوئی اور مالک بنا لوں؟
حالانکہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے. تو پیچھے تھا نا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا ہے، یعنی زمان و مکان میں جو کچھ ہے اس کا مالک وہ ہے. تو چونکہ لوگوں نے معبودان باطلہ بنائے ہوئے ہیں، تو اے نبی آپ اپنی زبان سے ان کو سمجھائیں، ان سے کہیں کہ میں آسمانوں اور زمین کے خالق کو چھوڑ کر کوئی اور مالک بنا لوں، کسی اور کو مددگار بنا لوں، کسی اور کو دوست بنا لوں. تو ولی کا معنی دوست بھی آتا ہے، مالک، مددگار، معبود، کارساز، یہ سب معنی یہاں پہ آتے ہیں. تو یہاں پہ مالک، مددگار، معبود کے معنی میں بھی آ سکتا ہے کہ اللہ کے علاوہ جب کوئی اور کسی چیز کا خالق نہیں ہے. سب چیز کا سب، دیکھیں کتنی خوبصورت سینس میں، کتنے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے پیچھے بتایا کہ وہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا خالق نہیں ہے وہ. اب یہاں پہ فرمایا کہ ان کو کہیے کہ جب خالق وہ ہے ہر چیز کا، تو پھر میں اس کے علاوہ کسی اور کو معبود کیوں بناؤں؟ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا بھی ہے. پھر فرمایا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ حالانکہ وہ کھلاتا ہے اور اسے نہیں کھلایا جاتا. ہاں، آپ ذرا اس پہ غور کریں کہ جو معبودان باطلہ لوگوں نے بنا رکھے ہیں نا، تو وہ بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں. نذرانے مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، منتیں ان کے ہاں جا کے پوری کرو، یہ کرو، فلاں کرو. اور وہ کھاتے بھی ہیں. یعنی اگر انسانوں میں سے کسی کو رب بنا لیا جائے، کیونکہ شرک کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ انت جعل للہ ندن او تعبد معه غیرہ من حجر او بشر او شجر او جنی او نبی، اور اسی طرح اس کے علاوہ بھی کہ کوئی جن اس کو معبود بنا لیا جائے، کسی نبی کو معبود بنا لیا جائے، بشر میں سے کسی کو معبود بنا لیا جائے، تو ظاہر ہے وہ کھائے گا بھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ یہ کہیے کہ وہ کھلاتا ہے، وہ کھاتا نہیں ہے. اللہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ کھائے، اور باقی جو معبود ہیں وہ کھاتے بھی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا وصف ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ کی بہت صفت ہے جو اس کے کمال کو ظاہر کرتی ہے. کیونکہ کھانے والا محتاج ہوتا ہے نا، کھانے کی طرف محتاج ہوتا ہے، اور پینے کی طرف محتاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا رب ہونا بنتا ہی نہیں ہے. رب کے لیے بنیادی وصف یہ ہے کہ وہ کسی چیز کا محتاج نہ ہو، کسی چیز کا محتاج نہ ہو. تو جو معاذ اللہ اگر کو اپنی پیدا شدہ چیز کو کھانے کا وہ محتاج ہو گیا، تو رب کیسا؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو اللہ کے علاوہ آ، اور لوگوں کی پوجا کرتے ہیں ان کو سمجھایا کہ تم اللہ اللہ کا بیٹا بناتے ہو، اللہ کی اولاد نہیں ہے. اللہ کی اولاد کیسے ہو؟ اللہ کی بیوی نہیں ہے، اس کو اس طرح کی کوئی محتاجگی ہے ہی نہیں. وہ خالق کائنات ہے، وہ اللہ ہے، وہ رب ہے، اس کو پہچان لو. تو یہاں پہ فرمایا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، حالانکہ وہ کھلاتا ہے اور نہیں کھلایا جاتا، یعنی وہ کھاتا نہیں ہے، کھلاتا ہے. یہاں سے ایک بات اور بھی سمجھ آتی ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو کھلا رہے ہیں، ساری مخلوق، جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کھانے کا انتظام کرتا ہے، ان کے پینے کا انتظام کرتا ہے. اور آپ دیکھ لیں، اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں انسان ہوں تو میں، میرے پاس عقل ہے تو میں اس لیے کھا لیتا ہوں، تو پھر ایسے جاندار جن کے پاس نہ فہم ہے، نہ شعور ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی ATM کارڈ ہے، نہ ان کا کوئی بزنس ہے، نہ ہی انہوں نے کوئی بزنس ایڈمنسٹریشن کو سیکھا ہوا ہے، نہ ہی ان کو کوئی کیلکولیشنز کی مہارتیں معلوم ہیں، تو وہ بھی تو کھاتی ہے نا مخلوق. تو اس لیے انسان کا یہ عقیدہ غلط ہے کہ میں کماتا ہوں تو کھاتا ہوں. یہ تو قارون نے کہا تھا نا، یہ پہلے بھی بات شاید یہاں ہو گئی کہ یہ تو قارون نے کہا تھا. تو خیر، اللہ سب کو کھلاتا ہے، سبحان اللہ. اور پھر یاد رکھیں کہ ہم ایک دن میں بہت بہت کچھ کھاتے ہیں، اللہ کی بہت سی نعمتوں سے سرفراز ہوتے ہیں ہم. اور جب ہم آنکھ کھولتے ہیں صبح تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کیا کیا کھائیں گے ہم. اللہ وہاں وہاں سے کھلاتا ہے. اسی طرح باقی مخلوقات کو، پرندوں کو دیکھ لیں، ان کو بھی کھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ. مچھلیوں کو دیکھ لیں، درندوں کو دیکھ لیں، ہر کسی کو اس کی ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اگر لوگوں کا رزق انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا تو بھوکے مر جاتے. تو اللہ کے ہاتھ میں سب کا رزق ہے، تو ساری مخلوقات جو کاؤنٹ لیس ہیں، جن کو
بھلے کلاسیفائی کیا ہے بیالوجی نے، زولوجی کے اندر، لیکن پھر بھی وہ احاطہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن سب کو اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ وہ کھاتا نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ اے نبی ان سے کہیے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا فرما بردار بن جاؤں۔ تو اسلمہ، اسلام کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مان لینا، جو جو چیزیں، ویسے تو اسلام کی یہ لغوی معنی ہے اس کا نا، لٹرل میننگ یہ ہے اسلام کا کہ اپنے آپ کو فرما بردار کر دینا، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ بھی کہتے ہیں نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ ٹھیک ہے، تو فرما برداری کے عالم میں تم اس دنیا سے جاؤ۔ اور یہاں بھی کہہ دیا اول من اسلم، میں پہلا ہوں جو تابع فرمان ہو جاؤں۔ یہ تو لغوی معنی ہو گیا۔ اسلام کا اصطلاحی معنی وہ حدیث جبریل میں ہے کہ وہ 5 پلرز ہیں: شہادتین کا اقرار، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو یہ اس کی اصطلاحی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم کبھی بھی مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کیونکہ شرک سے سارے گناہوں سے برتر ہے یہ گناہ، اور ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں مشرک کی نیکیاں کام نہیں آتی۔ وہ بھلے جتنے بھی چیریٹی پروگرامز لانچ کر لے، جتنا بھی لوگوں کے کام آ جائے، ظاہری طور پر مخلوق کو بہت زیادہ اس کی گواہیاں دے کہ بہت نیک ہے، اگر اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیا تو پھر اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ شرک کی حالت میں مر گیا تو پھر جنت میں داخلہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بہت بڑا کبیح جرم ہے یہ شرک۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے بچنے کی دعائیں پڑھتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا کہ اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی عمل ضائع ہو جائیں گے۔ تو شرک اتنا بڑا، تو فرمایا کہ آپ ان سے کہیے کہ میں پہلا ہوں جو اسلام لے کے آیا، جو تابع فرمان ہوں، اور ساتھ ہی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم مشرکین میں سے نہ ہو جانا، ان کے ساتھ ہی نہیں بننا۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کل کہہ دیجئے انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ اچھا، یہ آخر میں انشاءاللہ آپ کے سوالات دیکھ لیں گے۔ دعا کون سی پڑھتے تھے یہ بھی انشاءاللہ، یہ ساری چیزیں آخر میں دیکھتے ہیں۔ تو کہہ دیجئے قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے بے شک میں ڈرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے منہ سے کہلوا کے ہمیں خبردار کیا، سب کو خبردار کیا، یعنی وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے، وہ بھی جو نہیں لائے وہ بھی، سب کو یہاں پہ خبردار کیا کہ عالم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے باقی لوگوں کو بھی ڈرنا چاہیے۔ اور یہاں پہ بڑے دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قیامت والے دن عذاب شروع ہو جائے گا، ویسے تو برزخ میں بھی عذاب شروع ہو جاتا ہے، لیکن قیامت والے دن باقاعدہ طور پر انسانوں کو عذاب میں داخل کیا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جنت میں ڈالا جائے گا۔ تو وہ بہت بڑا دن ہوگا۔ اس دن کو کی عظمت اگر پڑھنی ہونا تو پھر سورہ الحج کی ابتدائی آیات پڑھ لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اے لوگو اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت، یہ یوم عظیم یوم القیامہ ہے، جس کے بہت سے نام ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اور ان ناموں کے اندر پورا پورا مفہوم پڑا ہوا ہے۔ الواقعہ ہے، الحاقہ ہے، ٹھیک ہے،
यौमुद्दीन है, यौमुल फस्ल है, इसी तरह अल खाफिजा है, राफिया है। ठीक है। तो बहुत से नाम है उसके। तो सूरह अल हज के आगाज में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसानों अपने रब से डरो, डरो, क्यामत का जल्जला बहुत बड़ी चीज है। और फिर आगे फरमाया यौम तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़त व तज़अ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। कि जिस दिन आप देखोगे कि दूध पिलाने वाली अपने बच्चे से गाफिल हो जाएगी और हामिला अपना हमल गिरा देगी, लोग नशे में फिर रहे होंगे, वो नशे में नहीं होंगे बल्कि अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त होगा। तो ये है योम अजीम का अजाब। और मुख्तलिफ किस्म के अजाब वहाँ होंगे। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, क़यामत की रुसवाइयों से बचाए। हाँ, अल्लाह अकबर, बहुत बड़ा दिन है। और उस दिन बहुत बड़े, आप देखें कुरान मजीद कहता है कि आज के दिन अल्लाह से बढ़ के कोई अजाब नहीं देगा और अल्लाह से बढ़कर कोई बांधेगा नहीं। यानी उस दिन जंजीरों में जकड़ना, अजाब देना। तो अब ये सारी चीजें इंसान के सामने हो ना, यानी आखिरा कॉन्शियस शख्स फिर गुनाहों से बचता है। और अगर गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा की तरफ आता है, अपने अगले मामलात की इस्लाह करता है। और जो पता ही नहीं है उसको कि मरना है, अल्लाह के सामने पेश हो, तो जितना गहरा इल्म होगा आखिरा का, उस दिन के अजाब के बारे में पता होगा, उस दिन की हौलनाकी के बारे में पता होगा, तो उतना ही इंसान गुनाहों से बचने की कोशिश करेगा। और कभी गुनाह में इन्वॉल्व हो जाएगा तो फौरन अल्लाह के सामने मुआफी मांगेगा। तो अल्लाह अल्लाह ताला ने अपने नबी से कहा कि आप इनसे कहिए, यानी ये आप यूं समझें कि अल्लाह ताला अपने नबी के जरिए हमारी तरबियत फरमा रहे हैं। और वो तरबियत क्या है कि आखिरत के अजाब से डर जाओ, अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दो। तो सबसे बड़ी नाफरमानी तो शिरक है, क्योंकि सियाको सबाक भी ये बता रहे हैं। और इसके अलावा भी मुख्तलिफ गुनाहों को, मुख्तलिफ नाफरमानियों को शरीयत ने कैटेगराइज किया हुआ है। टॉप ऑफ द लिस्ट क्या है, फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद क्या है, हदीस मौजूद है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा टेक लगा के बैठे हुए थे, तो आपने कहा कि मैं तुम्हें अकबरुल कबायर के बारे में ना बताऊं, यानी कबीरा गुनाहों में से भी बड़ा गुनाह, बड़े बड़े गुनाह। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल जरूर बताएं। तो आपने सबसे पहला गुनाह बताया अल इशराक बिल्लाह, ये पीछे ना, वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन। सबसे बड़ा जुर्म, सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ी बगावत, सबसे बड़ी मासियत ये शिरक है। तो बड़े गुनाहों में से भी बड़ा है ये। फिर आपने फरमाया व उकूकुल वालिदैन, वालिदैन से कता ताल्लुकी करना। फिर आपने टेक छोड़ दी, सीधे होके बैठ गए और फरमाया अला व कौलु ज़ूर, अला व शहादत ज़ूर, जान लो झूठी बात करना, झूठी गवाही देना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। सहाबी कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इसको रिपीट करते रहे, फरद दादा मिरारन, बार बार। तो हमें ख्वाहिश पैदा हुई, लेता हूँ सकता, काश अब खामोश हो जाए। यानी इतनी हौलनाकी है इन गुनाहों की। और बतौर ख़ास आखिर में जो आपने झूठी गवाही और झूठी बात के बारे में कहा, तो ये बड़े बड़े गुनाह हैं। तो ये देखिए, ये इन आसई, तो ये ना मासियत में आते हैं, नाफरमानी में आते हैं। उसके अलावा और भी अहादीस में मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इजतानिबु अस्सबल मुबिकात, सात हलाक करने वाले गुनाह से बचो। तो उसमें आपने मुख्तलिफ गुनाहों को जिक्र किया। तो अगर इंसान को आखिरत के अजाब का डर होगा तो फिर, और गुनाहों की हौलनाकी का पता होगा, तो फिर वो गुनाहों से बचने की कोशिश करेगा। अब झूठ है ना, झूठ हमारे यहाँ एक कॉमन बीमारी है और बड़ा इसको लाइट लिया जाता है। फिर मजाक में झूठ बोला जाता है और फिर इसी तरह झूठी बात करके हंसाया जाता है। इसके ऊपर बाकायदा इंडस्ट्री कायम है कॉमेडी के नाम से। तो इसको इसको यानी बड़ा लोग पसंद करते हैं और कहते हैं जी ये तो इबादत कर रहे हैं, हम लोगों को हंसा रहे हैं, खुश कर रहे हैं। नहीं, झूठ बोलना, झूठी बात करना, फिर झूठी गवाहियों के लिए तो अदालतों में लोग मिल जाते हैं कि आवाज लगा रहे होते हैं गवाही दिलवा लो, ना कोई जानता है ना पहचानता है, लेकिन सिर्फ पैसों की खातिर गवाही दे देते हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े गुनाह हैं। तो इससे बचेगा वही
جو عذاب یوم عظیم کے بارے میں جانتا ہوگا. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بے شک میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ. من، جس شخص سے یصرف عنہ، وہ ہٹا لیا گیا. من یصرف عنہ، جس شخص سے وہ ہٹا لیا گیا کیا؟ عذاب. یومئذ، اس دن. فقد رحمہ، تو یقیناً اس نے اس پر رحم کر دیا. وذالک الفوز المبین، اور یہی کھلی کامیابی ہے، واضح کامیابی ہے. جس شخص سے اس دن وہ ہٹا لیا جائے گا تو یقیناً اس نے اس پر رحم کر دیا، اور یہی کھلی کامیابی ہے. اب یہاں پہ اس آیہ مبارکہ میں ایک بات تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ قیامت کے دن کا عذاب اگر کسی کو نہیں ملتا اور اس سے ٹال دیا جاتا ہے، پھیر دیا جاتا ہے، کسی شخص کو اس عذاب سے بچا لیا جاتا ہے، تو یہ اللہ کی رحمت سے ہے. سبحان اللہ. کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میرے اعمال، اگرچہ اعمال فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں انسان کو اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے، لیکن عبادت کا تکبر نہیں ہونا چاہیے، ایمان کا غرور نہیں ہونا چاہیے، اعمال کے اوپر تفاخر نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی میں تو اتنے عمل کرتا ہوں تو میں تو جاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی؟ فرمایا ہاں، میں بھی اگر اللہ کی رحمت نے مجھے ڈھانپ لیا تو جنت میں جاؤں گا. تو یہ ایک بندہ مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے. کیا عقیدہ ہے؟ کہ میرے اعمال بھلے جتنے بھی اچھے ہیں لیکن مجھے اپنے رب کی رحمت کی ضرورت ہے. تو یہ آیت واضح طور پر بتا رہی ہے، میں نے حدیث بھی آپ کو بتا دی، واضح طور پر یہ بتا رہی ہے کہ ہمارا یہ یقین اور اعتقاد اور ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کا عذاب اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی ہم سے ٹالا جائے گا، ہمیں بچا لیا جائے گا. اللہ کی رحمت دیکھیں نا، میں یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ. تو جس شخص سے اس دن وہ ٹال دیا گیا، ہٹا دیا گیا، جس شخص کو اس سے بچا لیا گیا، تو یقیناً اس نے اس پر رحم کر دیا. تو اللہ نے اپنے رحم سے اور اس کی رحمت کی بدولت عذاب ٹل جائے گا. اور دوسری بات یہاں پہ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ عذاب سے بچ جانا قیامت کے دن، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے. لوگوں کے ہاں بھلے اسٹینڈرڈ ہو، کوئی کہے بہت اچھا گھر بنا لینا یہ کامیابی ہے، کوئی کہے کہ اولاد مل جائے، زیادہ مال مل جائے، بزنس ڈیولپ کر لوں، اس طرح کی چیزیں ہو جائیں، یہ زیادہ بڑی کامیابی ہے؟ نہیں. اصل کامیابی اور واضح کامیابی اللہ نے اس بات کو قرار دیا کہ جس کو جہنم کی آگ سے اور عذاب سے بچا لیا گیا. دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ سب کو عافیت میں رکھے. اگر بالفرض کسی پر کوئی مصیبت آتی بھی ہے تو ایک امید ہے کہ میں فوت ہو جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا، اس دنیا سے چلا جاؤں گا اور آخرت میں اپنے رب سے اجر پاؤں گا. لیکن اللہ معاف کرے، اگر کوئی شخص وہاں پہ ناکام ہو گیا تو پھر کہاں جائے گا وہ؟ پھر اس کے پاس کوئی رستہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے حقیقی کامیابی، اصل کامیابی اور ریئل سکسیس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے بچا لے. جیسے ایک جگہ پہ فرمایا نا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہی کامیاب ہے. اور یہاں بھی کیا فرمایا؟ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہ واضح کامیابی ہے. وہاں فرمایا کہ یقیناً وہی کامیاب ہے، اور یہاں فرمایا واضح یہ کامیابی ہے. تو بڑی کامیابی، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے. تو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ دنیا کی عارضی کامیابیوں کے لیے تو مارے مارے پھرتے ہیں، سرگرداں پھر نظر آتے ہیں، اور ان کی صبحیں، ان کی دوپہریں، ان کی شامیں، ان کی راتیں بہت زیادہ اس میں سٹرگل کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. لیکن آخرت کے جو عذاب سے بچنے والی بہت بڑی کامیابی ہے، جس کو یہ آپ ذرا یہ دیکھیں، قرآن مجید نے اس کو بڑی کامیابی کہا ہے، سب سے بڑی کامیابی، سب سے واضح کامیابی. تو اس کی طرف دھیان نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ گویا ہمیں دعوت فکر دی ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی گناہ کرنے لگے تو فوراً
بڑے دن کا عذاب ذہن میں ہونا چاہیے، اور یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر عذاب سے بچ گیا تو کامیابی ہے، دنیا میں کوئی چیز حرام طریقے سے حاصل کر لی تو یہ کامیابی نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے، فلا کاشف لہ الا ہو، تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تجھے کوئی خیر پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو آیت ہے نا، یہ اہل التوحید کی فیورٹ آیت ہے، جن کا عقیدہ صحیح ہے، جو راسخ العقیدہ ہیں، ان لوگوں کی یہ سب سے بہترین، یعنی ویسے تو ہر آیت ہی بہترین ہوتی ہے لیکن فیورٹ میں کہہ دیتا ہوں، کیونکہ اس میں شرک کی جڑ کٹ گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے دنیا میں یا تو انسان کو تکلیف پہنچتی ہے یا پھر انسان کو کوئی خیر اور بلائی پہنچتی ہے۔ اب یہ سمجھنا کہ لوگ مجھے کوئی تکلیف پہنچانے پر قادر ہیں، تو اگر اللہ نہ چاہے تو کبھی نہیں پہنچا سکتے۔ اسی طرح کوئی شخص یہ سمجھے کہ مخلوق میں کسی کے پاس یہ اختیار ہے کہ مجھے یہ چیز دے سکتا ہے، نہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ دینا چاہے گا تو ملے گی، اگر اللہ تعالیٰ نہیں دینا چاہتا تو نہیں ملے گی۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تھا نا کہ اگر ساری دنیا کے لوگ اس بات پر اتفاق کر لیں کہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائیں گے، تکلیف پہنچانا چاہیں گے، تو وہ نہیں پہنچا سکیں گے مگر وہ جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دی ہے۔ اور اگر ساری دنیا کے لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ تجھے کوئی بلائی، کوئی خیر پہنچانا چاہتے ہیں، اور اللہ نے وہ تمہاری قسمت میں نہیں لکھی، تو وہ نہیں پہنچا سکتے۔ اچھا، ایک تو یہ ہو گیا کہ تکلیف اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ دیکھیں یہ اگر عقیدہ پختہ ہوتا ہے نا انسان کا، تو انسان کو پھر تسلی ملتی ہے، پھر حوصلہ ملتا ہے کہ یہ تکلیف آئی ہے اللہ کی طرف سے، اس کو کاٹنے والا بھی اللہ ہے، تو وہ پھر کہیں ادھر ادھر نہیں جاتا۔ ہاں، اسباب اختیار کرنے میں، شرعی حدود و قیود میں، لیمٹس میں رہ کے کوئی حرج نہیں ہے، اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ڈیفائن کی ہوئی ہیں شریعت نے۔ مثلا ڈاکٹر کے پاس اس لیے جانا کہ اس کے پاس ہی شفا ملے گی مجھے، اس کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے، یہ اور چیز ہے، یہ سبب بنتا ہے، اور یہ سمجھدار ڈاکٹر ہے، یہ اور چیز ہے۔ یہ دوائی کھاؤں گا، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اس سبب سے، کیونکہ حدیث میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی جس کی دوائی بھی نازل نہیں کی، یہ کوئی حرج نہیں۔ لیکن کوئی شخص اللہ کو بائی پاس کرے اور صرف دوائیوں پر تکیہ کر لے، صرف ڈاکٹرز پر یقین رکھے، نہیں، یہ بات غلط ہے۔ تو تکلیف پہنچانے والی بھی اللہ کی ذات ہے، یعنی اللہ کے اذن کے بغیر نہیں پہنچ سکتی، اللہ کی مشیت اور ارادے کے تحت ہے یہ چیز۔ تو پھر یہاں پہ ایک اور بات سمجھ آتی ہے، ساتھ دوسری بات بھی لے لیں کہ جس میں آتا ہے نا حدیث میں، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو، بلکہ قرآن مجید میں آتا ہے سورہ البقرہ کی آخری آیات میں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ پھر اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو وہ یہ سمجھے کہ میرے خالق کی وجہ کی طرف سے آئی ہے، اور میرا خالق یہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی نفس کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف دیتا ہی نہیں، تو پھر انسان کو تسلی ملتی ہے یہاں پہ، یعنی ابھی پکارا نہیں ہے، ابھی اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں مانگی، اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کی، اس سے پہلے ہی اگر عقیدہ ٹھیک ہوگا تو پھر انسان کو تسلی مل جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا فلا کاشف لہ الا ہو، اس کے سوا اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں۔ تو یہ اس سے اگلا سٹیپ ہے، اور اس سے انتہائی اہم ترین مرحلہ ہے کہ انسان کا یہ نظریہ ہو کہ یہ تکلیف اللہ کے حکم سے ہی دور ہوگی، اللہ کے فیصلے سے ہی دور ہوگی۔ میں اللہ کو پکاروں گا، اللہ سے التجا کروں گا، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤں گا،
تو وہ تکلیف، تو تکلیف سے مراد جسمانی تکلیف بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور جیسے آج کل لوگ سٹریس میں چلے جاتے ہیں، پریشانی کو دل پہ سوار کر لیتے ہیں، یا پھر کوئی اور ان کو کوئی چیز چھن جانے کا غم ہوتا ہے، کسی چیز کے نہ ملنے کا دکھ ہوتا ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ یہ سمجھ لے کہ مجھے اگر کوئی دکھ پہنچائے، کوئی دل کا دکھ ہے، دکھ ہوتے ہیں جو دلوں تک پہنچ جاتے ہیں، تو دل کا کوئی دکھ ہے یا کوئی جسمانی تکلیف ہے یا کوئی بھی اور چیز ہے، وہ ایک تو اللہ کی مشیت کے تحت ہے، وہ اللہ کے ارادے کو بائی پاس کر کے مجھ تک نہیں آئی، وہ اللہ نے میرے لیے لکھی ہوئی تھی، یہی تو وہ ہے نا تقدیر پر ایمان، ایمان کا ایک بہت بڑا رکن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایسے داڑھی کو پکڑتے، مسند احمد کی روایت ہے، اور کہتے ہیں کہ آمن تو بالقدری خیری ہی و شرری ہی و حلوی ہی و مرری ہی، میں تقدیر پر ایمان لایا، اچھی ہے تو بھی، بری ہے تو بھی، کڑوی ہے تو میٹھی ہے تو بھی، کڑوی ہے تو بھی میرا اس پر ایمان۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بعض فیصلے اللہ کے جو ہماری تقدیر میں لکھے گئے ہیں وہ ظاہراً کڑوے ہوتے ہیں، ظاہراً وہ اس کو بری تقدیر کہا جا سکتا ہے، تقدیر کے برے فیصلے جو ہمیں برے لگ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں کسی کا کوئی فوت ہو جائے، اب اس کو کوئی میٹھی تقدیر کا کوئی میٹھا فیصلہ تو نہیں کہے گا نا، اس کا معنی یہ ہوا کہ آ، تقدیر کے فیصلوں میں اچھی تقدیر بھی ہے، اچھے فیصلے بھی ہیں، برے فیصلے بھی ہیں، میٹھے بھی ہیں، کڑوے بھی ہیں، پر ہمارا ان پر ایمان ہے، اور پھر ہم صرف اللہ کو پکاریں گے، کیونکہ اللہ دیکھیں نا، اللہ ہوا اس میں تو واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ اس کے سوا کوئی اس کو تکلیف کو دور کر ہی نہیں سکتا، تو پھر کسی اور کے پاس جانا اور یہ سمجھنا کہ مخلوق میں سے کوئی شخص یا کوئی معبودان باطلہ میں سے یہ میری تکلیف دور کر دے گا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اگر وہ تجھے بھلائی پہنچائے، کوئی نفع پہنچائے، تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، یعنی خیر بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، نفع بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کو بائی پاس کر کے نفع بھی تم تک نہیں پہنچ سکتا۔ جیسے ابھی یہ ایک بھائی نے دعا بھیجی، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ اے اللہ اگر تو کوئی چیز دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور تو نہ دینا چاہے کوئی دے نہیں سکتا۔ تو یہ عقیدہ ڈیولپ ہو رہا ہے ہمارا۔ تو آیت کے اس آخری حصے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ ہر نفع والی چیز، بھلائی والی چیز دینے پر قادر ہے، تو ہمیں چاہیے کہ پھر ہم اللہ سے مانگیں، پھر اللہ تعالیٰ سے بہت بھلائی مانگیں۔ ابھی یہ 1 منٹ سے کم رہ گئے، اب دوبارہ جوائن کر لیں تو انشاءاللہ اس پہ یہاں سے ہی ہم کنٹینیو کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو ہم بات کر رہے تھے آیا نمبر 17 کے اوپر۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، بہت ہی خوبصورت یہاں پہ عقائد اور نظریات اللہ تعالیٰ نے سمجھائے ہیں اور راسخ کیے ہیں۔ تو یہاں پہ آخری بات یہ تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، تو جب بھلائی ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، خیر سب کی سب اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ہے، اور وہ مالک بھی ہے، اور دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر کا یہ معنی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، بہت مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے چیزوں کو۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی کمال حکمت والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہی کمال حکمت والا ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ القاہر جو ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے بہت مضبوط، بہت طاقت والا، بہت اقتدار والا، بہت قوتوں کا مالک، اور غالب، غالب بھی وہی ہوتا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ طاقتیں ہوں، تو سب سے زیادہ طاقتیں اللہ کے پاس ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، آپ ذرا چیزوں کو ریلیٹ کیا کریں،
پیچھے پچھلی آیات کو ذہن میں رکھیں گے نا تو پورا عقیدہ اور نظریہ معبودان باطلہ پر ضرب لگا کے اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کی ملکیت کو، آسمانوں کی، زمین کی ملکیت کو، زمان و مکان میں چیزیں جو موجود ہیں ان سب کی ملکیت کو اپنے لیے ثابت کر کے، پھر رسول اللہ کی زبان سے یہ اقرار کروا کے کہ آپ ان سے کہیے مجھے بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں، پھر یہ بتا کے کہ حقیقی اور واضح کامیابی کیا ہے. پھر آگے فرمایا کہ اگر اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی بھلائی پہنچائے تو پھر وہی ہر چیز پر قادر ہے. پھر آگے اسی کی مزید تفصیل بتائی کہ وہ بندوں پر غالب ہے. یعنی اگر کوئی کافر، کوئی بد عقیدہ شخص یہ سمجھتا ہے نا کہ نہیں، آ، میں اللہ تعالیٰ کو آ، اپنی زندگی سے مائنس کر کے یا پھر کائنات کے تدبر سے تدبیر سے نکال کر کسی اور ہستی کو ایڈ کر دوں گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے، یہ وہ غلط کر رہا ہے، اپنا ہی نقصان کر رہا ہے. یا پھر اگر کوئی اللہ کے نظام کو چیلنج کرے گا تو پھر وہ ناکام ہوگا، خواب و خاسر ہوگا، نامراد ہوگا وہ. اس کی حالیہ مثال اگر آپ لینا چاہیں نا تو وہ یہ لاس اینجلس میں دیکھ لیں. غالباً کیلیفورنیا ہے، وہ امریکہ کی ریاست ہے. تو وہاں پہ سبحان اللہ 150 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے وہاں پہ. 10 12 لوگ تو مر گئے ہیں جو میڈیا پہ آئے ہیں. اب ظاہر ہے آگ تھی، پتہ چل گیا کہ آگ آ رہی ہے، آگ کے طوفان آئے اور وہ آگ لگی وہاں پہ. پھر ان کے پاس تو جیسے ہمارے یہاں پہ ایک ایئر ایمبولینس کا آغاز ہوتا ہے تو اس کو اتنا نشر کیا جاتا ہے، اتنا پبلش کیا جاتا ہے کیونکہ ٹیکنالوجی میں ہم بہت پیچھے ہیں نا. تو وہاں پہ فائر بریگیڈ کی ایمبولینسز، وہ جو ٹرکس کے ساتھ ساتھ وہ ہوائی جہاز بھی ہیں، بڑے بڑے طیارے ہیں آگ بجھانے والے ان کے پاس. یعنی وسائل ہیں نا، دنیا کے وسائل کے اوپر بہت زیادہ گرپ ہے ان کی، اور سب سے زیادہ دنیا میں پیسہ انہی کے پاس ہے. لیکن وہ اللہ کے قانون کا مقابلہ نہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ کی قانون قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکے، اللہ کی طاقتوں کا مقابلہ نہیں کر سکے، بے بس ہو گئے نا. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ کا یہ معنی ہے. اور خیر اور بھی بہت سی چیزیں آ رہی ہیں کہ کوئی پتہ نہیں 1.5 2 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مکان مکان ان کے چھوڑنے پڑے. پھر پتہ نہیں ہزاروں میں گھر جل گئے. اور پھر اسی طرح گراج میں کھڑی ہوئی گاڑیاں، اسی طرح وہ چیزیں آ رہی ہیں نا. اب دیکھیں کہ ٹرمپ نے کیا کہا تھا، میں آپ کو ریفرنس کے ساتھ بات کرتا ہوں. ابھی حال ہی میں ابھی وہ الیکشن جیتنے کے بعد اس نے ایک بیان دیا تھا کہ اگر جو اسرائیلی یرغمالی ہیں وہ واپس، جو حماس کے مجاہدین نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے وہ بھی بیچارے جہاد کر رہے ہیں اور بڑی کوئی بہت بڑی سپورٹ نہیں ہے ان کو. آ، یعنی ایک جماعت ہی ہے نا، ایک تنظیم ہے، جہادی آرگنائزیشن ہے. تو انہوں نے اغوا کیے ہوئے ان کے اسرائیل کے بڑے بڑے آفیسرز. تو وہ اس نے بیان دیا تھا حال ہی میں کہ اگر اسرائیلی مغوی بازیاب نہ ہوئے جن کو اغوا کیا گیا ہے تو میں مشرق وسطی کو جہنم بنا دوں گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کا نظارہ اسی کی ریاست میں دکھا دیا. اچھا پھر یہ آپ نے دیکھا ہوگا ہالی ووڈ کے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں جن کو آج کی اس غلط قسم کی اصطلاح کے طور پر سٹارز کہا جاتا ہے، ہالی ووڈ سٹارز. یعنی ماضی میں ہمارے آباء و اجداد ان کو کس نام سے جانتے تھے وہ یہاں پہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، اس قدر ان کو برا سمجھا جاتا تھا. لیکن میڈیا نے ان کو سٹارز کہہ دیا. تو خیر اسی طرح کا ایک اداکار جیمز ووڈز، اس نے ماضی میں ایک ٹویٹ کیا تھا اور غزہ میں ایک ملبے کے اوپر خاتون بیٹھی ہوئی ہے، برقع پوش، برقع پہنا ہوا ہے، اور وہاں بیٹھی ہوئی ہے، ظاہر اپنے گھر ٹوٹے ہوئے گھر کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ تصویر اس نے پوسٹ کر کے اوپر لکھا ہوا تھا نو سیز فائر، نو فارگیونیس، جنگ نہیں روکے گی، کوئی معافی نہیں ملے گی. اور وہ نسل کشی کا حمایتی تھا، وہ کہتا تھا کہ فلسطینیوں کی نسل ختم ہو جانی چاہیے، غزہ کو ملیا میٹ کر دینا چاہیے. اور اب CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے رو رہا تھا کہ میرا گھر بھی جل گیا. اور وہاں 11 11 ارب ڈالر کے گھر تھے، بہت مہنگے، بہت لگژری.
یعنی دنیا میں انہوں نے جنت کے نظارے اپنے طور پر بنائے ہوئے تھے نا کہ یہ ہماری جنت. تو خیر آپ دیکھیں کہ بھلے دنیا کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے، طاقتوں کے اعتبار سے، قوتوں کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے. پھر اسی طرح دنیا پر کہتا ہے جی میرا ورلڈ آرڈر چلے گا، اور اس کے لیے وہ پوری تگ و دو بھی کرتا ہے مختلف جگہوں پہ. افغانستان میں وہ اسی لیے آیا، اور جگہوں پہ بھی اسی لیے وہ آ کے انٹرپٹ کرتا ہے چیزوں کو، اور بہت قتل عام کرتا ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ رب العزت نے یہاں پہ یہ چیز دکھا دی کہ اصل تو اللہ ہی غالب ہے، اپنے بندوں پر وہ غالب ہے. کوئی بھی اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے. ہاں اگر وہ مہلت دیتا ہے تمہیں تو تم اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، یہ نہ سمجھو کہ شاید تم اس پر بھی غالب آ جاؤ گے. وہ تو آپ دیکھ لیں احد کے میدان میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، تو وہ جو درہ جن صحابہ نے چھوڑا تھا، بعض صحابہ اور کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر نہ چھوڑتے تو اس طرح نہ ہوتا اور اتنی وہ نہ ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے بار بار کہہ دیا کہ اے نبی میں نے ان کو معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیں. یعنی میں نے بھی ان کو معاف کر دیا، آپ بھی ان سے بہت خوبصورت رویہ اپنائیں، ان کے بارے میں دل میں میل نہ رکھیں. اور وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تو تم میں شہداء کا انتخاب کرتا ہے. اگر غزہ میں مسلمان شہید ہو رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی نظر انتخاب وہاں پہ پڑی ہے کہ وہ وہاں سے شہداء کو چنتا ہے. اب اس کا اسرائیل، امریکہ یہ سمجھے کہ شاید ہم غالب آ گئے، اللہ پر غالب آ گئے، نہیں. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اپنے بندوں پر غالب وہی ہے. اور اس کی پھر ایک مثال اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دی ہے. وہ اپنی قدرت کے مظاہر دکھاتا ہے لوگوں کو، بندوں کو سمجھانے کے لیے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. بڑے عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ چھوٹے عذاب کی جھلکی دنیا میں دکھاتے ہیں تاکہ یہ باز آ جائیں، ظلم و ستم کی جو داستانیں رقم کر رہے ہیں اس سے باز آ جائیں. اللہ کے مقابلے میں جو انہوں نے شریک بنائے ہوئے ہیں اس حرکت سے باز آ جائیں، مرنے کو یاد کر لیں، اسلام قبول کر لیں. تو برل وہ الحکیم الخبیر، وہی سب سے بڑی حکمت والا یا کمال حکمت والا اور خوب خبردار ہے. یعنی بندوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے، کس کا کیا نظریہ بن رہا ہے، کون اللہ رب العزت سے زیادہ اپنی طاقتوں کے اوپر نازا ہو گیا کہ میرے پاس اللہ سے بھی زیادہ طاقتیں ہیں، قدرت کا مقابلہ کرنے کی سکت ہے. اللہ تعالیٰ سب سے واقف ہے، لیکن وہ حکمت والا ہے. وہ جب جتنی جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے اتنی اپنی عذاب کی جھلکی دکھاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے. اور یا جیسے یہ آگ کا طوفان آ گیا، وہ آ گیا. یا پھر اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں نا، میں سوچتا ہوں امریکہ کو آدھا امریکہ آگ کی لپیٹ میں اور آدھا امریکہ برف کی لپیٹ میں. اور جہنم میں بھی دو طرح کی عذاب ہے نا، ایک عذاب ہے آگ کا اور ایک عذاب ہے زمہریر کا، ٹھنڈک کا عذاب. تو اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے ان کو سب پتہ ہے، سمجھو، تدبر کرو، تفکر کرو، چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرو، اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش بھی کرو. اور اس کی کوشش یہی ہے کہ بندوں پر ظلم نہ کرو، اللہ کا حق کمپرومائز نہ کرو. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا تھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے اور بندوں کا اللہ پہ حق کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. جب بندے یہ کام کریں تو پھر بندوں کا اللہ پہ حق یہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے. سبحان اللہ. تو اللہ کا حق کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بات سمجھا رہے ہیں کہ وہ اپنے بندوں پر غالب ہے. اس کے نظام سے وہ کوئی شخص نکل نہیں سکتا، اس کی قوتوں سے کوئی شخص بھاگ نہیں سکتا. یہاں تک ہم رکھیں گے انشاءاللہ. اب آپ کے سوالات کی طرف آتے ہیں. جی. یہ میں آپ کے چیٹ باکس السلام سے. علیکم سر. وعلیکم السلام. جی جی آپ سے سر پڑھیں، بتائیں. یہی سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ کوشچن تھا سر، کہ جیسے آپ وغیرہ شیئر ہوتی ہیں تو اس میں جو ایتھیسٹ ہیں موسٹلی
जो लोग तो बहुत ब्लंट उसमें उन्होंने कमेंट्स लिखे होते हैं. सो व्हाट इज द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दैट? ओके, उनको कुछ कहना चाहिए या इग्नोर करना चाहिए? बिकॉज फिर हीटेड आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते हैं. सो व्हाट इज द नहीं, बेस्ट वे? किनको किनको कहना चाहिए, जरा दोबारा रिपीट करें। सर, जो सोशल मीडिया पे कभी पोस्ट होती हैं, फॉर एग्जांपल कोई इस्लामिक पोस्ट होती हैं, तो उस पे कभी नेगेटिव रिएक्शंस आए होते हैं, या जैसे अब गजा है या और भी जो भी ऑनगोइंग सिचुएशंस हैं, तो उसमें जो एंटी लोग होते हैं वो काफी ब्लेटेंट किस्म के कमेंट्स करते हैं. सो व्हाट इज द बेस्ट कमेंट, मतलब हाउ टू रिएक्ट, के इग्नोर जी देम या उसको रिएक्ट करना चाहिए, या व्हाट इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड? जी, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो सोशल मीडिया से बचा हुआ है वो बचा ही रहे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है तो फिर वो उसका पॉजिटिव यूज़ करे। जैसे अभी सिस्टर ने कहा है, अब ये आप सिचुएशन देख के फैसला करें कि किसी कमेंट को डिलीट करना बेहतर है या उसका जवाब देना बेहतर है या इग्नोर करना बेहतर है। अगर तो किसी दर्जे पे भी आप फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ उठा सकते हैं तो उसको भरपूर अंदाज में उठाएं। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाना ये फ़ायदा मंद है, बल्कि मैंने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी। हमास के मुजाहिदीन और उनके तर्जुमान कह रहे थे कि आपने मुसलमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कि आपने हमें सपोर्ट किया, यानी हुक्मरानों का नहीं, मुसलमानों का, जो इंडिविजुअल्स लगे हुए हैं। आपने हमें माली ताउन भी भेजा, आपने हमें सोशल मीडिया के ऊपर भी सपोर्ट किया, आवाज़ उठाई हमारे हक में। तो जुल्म का बयान करना ये भी जुल्म रोकने के मुतरादिफ होता है किसी न किसी दर्जे में। तो अब ये आप सिचुएशन देख के फैसला करें। अगर तो आप बहुत अच्छे अंदाज में एक जानदार किस्म की आवाज़ बन के उनकी हमायत में बात कर सकते हैं तो ज़रूर करनी चाहिए, फिर रुकना नहीं चाहिए जी। अच्छा, एक भाई का सवाल है कि अहले किताब जो मुशरिक नहीं, उसका क्या मामला होगा। अहले किताब के लिए जन्नत में जाने के लिए बुनियादी शर्त तौहीद के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कोई यहूदी या ईसाई मेरे बारे में सुने फिर मुझ पर ईमान ना लाए तो वह असहाबुन नार में से होगा। तो भले वो शिरक नहीं करता, अगर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत को नहीं मानते, आपकी रसालत का इनकार करते हैं, तो वो असहाबुन नार में से होंगे, ये हदीस के मुताबिक। जी, और किसी का कोई सवाल। एक सिस्टर ने कहा था वो दुआ बता दें जो शिरक से बचने के लिए। वो दुआ यूं है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका अन उशरिका बिका व अना अअलमु व अस्तगफिरुका लिमा ला अअलम। ए अल्लाह, मैं तुझसे इस बात की पनाह मांगता हूँ कि मैं तेरे साथ शिरक करूं और मैं जानता हूँ, और जो मैं नहीं जानता उसकी बख्शिश मांगता हूं। जी, मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, ग्रुप्स में कह रहे हैं जी। और कोई बात किसी की कोई कहना चाहे। चले, बारकल्लाहु बिकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।